अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। हुकूमत के लिए एक और बड़ा चैलेंज, और इस दफ़े जो अपोजिशन की जमात है, जो JUI यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो आज गरजे बरसे और कई दिन से वो मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते आए। इस ज़िम्न में इनकी मुलाकात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी हुई। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ राब्ता किया, लेकिन आज जब उन्होंने नौशहरा में जलसे से खिताब किया तो उन्होंने साफ अल्फाज में ये कहा कि हुकूमत हमें खुद मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रही है। हम रजिस्टर होना चाहते हैं, वो हमें रजिस्टर नहीं करते। हम बैंक अकाउंट्स खोलते हैं, वो बंद कर देते हैं। आखिर हुकूमत क्या चाहती है? हमने किसी जंग का ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने जंग का आगाज कर दिया है। यानी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात ये वाज़े कर चुकी है कि अगर इसको कानून न बनाया गया, यानी एक्ट ना बनाया गया, जो कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त वादा किया गया था, उनका यह कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों एक होकर 1 माह तक उनको एंगेज करे रहे, लेकिन उसके बावजूद कानून साजी अब तक मुकम्मल ना हो सकी, और इसलिए उन्होंने ये कहा था कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। कल भी उनका एक कॉन्फ्रेंस है जो कि पेशावर में होगी, और बताया जा रहा है कि उसमें वो अगले लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे। आज इसी हवाले से बात करते हैं कि वजह क्या है कि एक वादा हुआ लेकिन वो वफा नहीं हो पा रहा, और सदर मुमलिक से जो एतराज़ात लगाए गए हैं मुलाकात के बावजूद भी ये मामला क्यों नहीं हल हो रहा। इन फोकस हैं सैयद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, मेंबर कौमी असेंबली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नवीद कमर साहब, ये हुकूमत से जब हमारी बात हुई तो यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, तो उन्होंने तो साफ हाथ खड़े कर लिए। उनका ये कहना है ये हमारा मामला नहीं है, दोनों ऐवानों ने कानून साजी की, असल जो मसला है वो सदर मुमलिकत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उठाया गया है, ये वही हल कर सकते हैं। तो क्या वजह है कि पहले एक एतराज़ लगाया गया, उसे दुरुस्त किया गया, और उसके बाद फिर मजीद एतराज़ात लगाकर इसे वापस भेज दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि जो हमारी आइन की हैसियत है उसके मुताबिक इंडिविजुअली प्रेसिडेंट जो है वो ओपिनियन नहीं देता, लेकिन जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ होता है वही प्रेसिडेंट के सामने से आता है। तो फ्रेंकली मुझे हैरत है कि गवर्नमेंट अगर ये पोजीशन ले रही है कि ये कोई इंडिविजुअली पीपल्स पार्टी का इशू नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो जो कुछ भी चाहती है वो ही सामने होता है। आई होप कि ये मसला हल हो जाए, क्योंकि इससे अगर ना हल होने से ज़ाहिर है कि जो गल्फ है पार्टीज़ के बीच में वो भी बढ़ता है। तो जो भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा बहुत जो है एडजस्ट करके और ये कानून जो है वो पास किया। तो सर, जब आप कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द डे जो कहती है, जाहिर है कि सदर मुमलिकत फिर उस पर फॉलो करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ द डे क्यों नहीं चाहती? जबकि पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी मेहनत की थी इस 26वीं आईनी तरमीम को पास कराने के लिए, 1 माह तक एंगेज किया था मौलाना फजलुर रहमान को। जी, ये तरह से आई डोंट नो, उसमें एतराज़ात ज़ाहिर है कि जब हम बात करते हैं मदारिस की या किसी भी किस्म की चीज़ों की, तो उस पर एक वर्ल्ड व्यू आता है जो कि नेगेटिव होता है। उस लिहाज से अगर कोई खदशात भी हैं तो उसको एडजस्ट किया जाना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है इन चीज़ों से आगे अब बढ़ना चाहिए। अगर जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो जाहिर है फिर वो उसके जो दायरा कार है उससे बाहर चीज़ें चलेंगी, जो कि दुरुस्त या बेहतर नहीं होता। तो बेहतर होता है कि हम रजिस्ट्रेशन में ही लाएं, और वो चीज़ें जो कि हम जानना चाहते हैं कि क्योंकि कुछ ऐसे भी मदारिस हैं ना कि हाँ कई और चीज़ें जो हैं वो परवान चढ़ती हैं, तो उनको भी थोड़ा सा फिल्टर आउट करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। So when you say कि वर्ल्ड व्यू ज़ाहिर है जो आता है मदारिस के हवाले से, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत चाहेगी कि किसी किस्म का ज़्यादा कंट्रोल जो है वो कम अज़ कम रहे, महज सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन ना हो।
جی بالکل، میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے دائرے میں اندر رہ کے جو کام ہوگا وہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ اس کے دائرے سے باہر. اچھا، لیکن ماضی کی جب ہم بات کریں، جب عارف علوی صاحب صدر پاکستان تھے تو ان پر اعتراضات یہی تھے آپ سب کی جانب سے کہ پارلیمان کا استحقاق ہے کہ وہ قانون سازی کرے. اس طرح سے صدر پاکستان بل پہ دستخط نہیں کرتے جب ان کو بھیجا جاتا ہے. تو آج یہی سب کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے نوید قمر صاحب. نہیں تو اس زمانے میں تو وہ رکھ لیتے تھے، اور پھر کئی صرف عارف علوی صاحب نے، اس سے پہلے بھی. اس کے بعد جب 18ویں ترمیم کے بعد اب تو اس میں ٹائم فریم بھی دے دیا گیا کہ ایک حد تک ہی صدر جو ہے وہ اعتراض کر سکتا ہے، ورنہ جو بھی پارلیمنٹ پاس کرے گی وہ پھر خود بخود قانون بن جاتا ہے. تو ایک ضرور اٹیمپٹ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ درستگی کی جائے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو بار بار تو نہیں صدر بھی واپس کر سکتا. ٹھیک. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہا کہ ہم پر زبردستی اپنی مرضی کے اصلاحات جو ہیں وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا اس پہ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے جس قسم کی بھی اصلاحات لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور کیا وہ اصلاحات مولانا صاحب کی جماعت سے یا دیگر جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے ڈسکس کیا گیا ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے بغیر تو خیر کوئی کسی بھی گورنمنٹ کے پاس اپنی بھی میجورٹی نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جتنے حد تک بھی ڈسکشن ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کو بھی جب پارلیمنٹ کے سامنے چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ جوائنٹ سیشن میں ہو یا سیپریٹلی، وہ ساری پارٹیوں کو آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کیس میں بھی پیپلز پارٹی سے ابھی فردر وائڈر جو ہے کنسلٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ حکومت یہ کرے گی اس سے پہلے کہ کوئی بھی فردر قانون سازی ہو. اچھا، یہ بھی بڑے اطلاعات ہیں ذرائع سے نوید قمر صاحب کہ ایکچوئل مسئلہ نہ تو آپ لوگوں کا ہے یعنی پیپلز پارٹی کا، نہ ہی حکومت کا ہے. یہ مسئلہ کہیں اور سے ہے اور مدارس کو کسی اور اتھارٹی کے انڈر جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں، یہ چیزیں سامنے جب آئیں گی، جب ڈسکشن ہوگا تو پھر ہی کہہ سکتے ہیں کہ کون سی اتھارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ ہی سارے اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کر کے پھر ہی کسی چیز کو آگے لاتی ہے. کیونکہ نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہ کہا گیا تھا اور کئی عرصے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ مدارس کو مین سٹریم میں آنا ہوگا، ان کو رجسٹر کرنا ہوگا، ان کی فنڈنگ کہاں سے ہے، وہ کہاں خرچ کرتے ہیں، یہ تمام معاملات جاننا ضروری ہیں. تو isn't it good time کہ مطلب تو کافی وقت بھی گزر گیا. بلاول صاحب بھی کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونا چاہیے، تو اچھا ہے یہ رجسٹر ہو جائے. نہیں، میں تو اس سے بلکہ اتفاق کر رہا ہوں. اور اس قانون سازی میں بھی فی الحال آپ کو کسی قسم کا سکم تو نہیں نظر آیا نا، ممبرز کو نہیں نظر آیا، تبھی تو یہ پاس بھی ہوا. جی، بٹ اگر کچھ اس کو فلیکسیبلٹی کرنی بھی ہے تو سامنے جب لے آئے نا، وہ تو جیسے پارلیمنٹ میں آئے گا تو پھر اس کو جو ہے اس اینگل سے دیکھا جا سکتا. تو وچ مینز کہ پارلیمنٹ میں لانے کا اونس آپ کہہ رہے ہیں حکومت کا ہے، از ناٹ پاکستان پیپلز پارٹی. جی بالکل. اوکے، تو ان کو لے کر آنا ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک اور بات جو بڑی زیر بحث ہے، آپ لوگ کابینہ کا حصہ تو نہیں بنے موجودہ حکومت کی، اور بارہا آپ لوگوں نے یہی کہا کہ ہم ضرور حکومت میں ایز اتحادی موجود ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی میجورٹی نہیں، لیکن ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور اب خبریں یہ ہے کہ کابینہ ہی آپ بنانے جا رہے ہیں. یہ خبریں مارکیٹ میں بڑے عرصے سے چل رہی ہیں، لیکن کم از کم کوئی ایسا انٹرنل ڈسکشن نہیں ہے. اچھا، تو کیا اس وقت حکومت کی جو پرفارمنس ہے نوید قمر صاحب، سسٹم کیا اس سے مطمئن نہیں ہے؟ دیکھیں نا، حکومت کا کام ہے گورن کرنا، پھر ہمیں جہاں بھی ایشوز پہ اعتراضات ہوتے ہیں وہ تو ہم اٹھا سکتے ہیں نا. جیسے آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے 30 نومبر کو جو تقریر کی، اس میں جو ڈسپرنسز ہیں وہ سامنے بھی لے آئے. اب تو اتنا ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں جو ہے سیٹل کرنا ہو. صحیح. ایک اور جو قانون سازی کی بات کی جا رہی ہے یا قوانین بنانے کی، وہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں سامنے آئی، جس میں حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے
اور اظہار رائے کی آڑ میں جس طرح سے زہر اگلا جاتا ہے اور جو نفرت کا بیج ہے وہ بویا جاتا ہے، اس کے خلاف ایک مربوط قانون سازی ہونی چاہیے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے حق میں ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ پیکا کے قوانین کے اندر مزید تبدیلی لانا چاہتی ہے. دیکھیں گورنمنٹ کا ایک ڈرافٹ ضرور انڈر سرکولیشن ہے، پیپلز پارٹی اس پہ غور کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا ویو پوائنٹ اس میں ہم چاہیں گے کہ انکارپوریٹ ہو، اور جس قسم کی کیونکہ پاکستان ایک بہرحال ایک جمہوریت ہے، ایک اوپن سوسائٹی ہے جو کانسٹیٹیوشنل آرڈر میں بلیو کرتی ہے، تو ایک حد تک ہی آپ نظر رکھ سکتے ہیں کسی بھی چیز پہ. ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کو نقصان ہو یا ایسی چیزیں پھیلائی جائیں جس سے ہماری نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز ہوتی ہو، لیکن اس کو ایک لمیٹڈ ویو پوائنٹ سے ہی آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. ایک اس سے آگے نہ تو شاید ممکن ہو، کیونکہ بہت ساری میڈیا تو آپ کے ملک سے جو ہے وہ نکلتی ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا کا خاص کر اگر انٹرنیشنل باؤنڈریز سے آگے ہو تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہم اپنی آئی ٹی انڈسٹری کے فروغ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں کریں. ہاں، کیونکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے بڑے سوالات ہیں، لیکن ابھی بھی گورنمنٹ آف دا ڈے تو یہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ تکنیکی چیزیں ہیں جس کو امپروو کر رہے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آئی ٹی سے منسلک جو اسپیشلی یوتھ ہے وہ بڑی پریشان ہے اس کو لے کر. جی، میں نے جیسے عزیزی کے بلاول صاحب نے اپنی 30 نومبر کی تقریر میں amongst other things اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ وی پی اینس کو ختم کیا جائے یا فائر والز لگائی جائیں، تو وہ ناٹ ایٹ دا کاسٹ کہ آپ کی اپنی جو ہے سروسز وہ خراب. بہت بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب پروگرام میں پارٹیسپیٹ کے لیے. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، لیکن بات کی نوید قمر صاحب نے کہ حکومت آف دا ڈے یعنی گورنمنٹ آف دا ڈے، ان کی وجہ سے یہ جو مدارس کی رجسٹریشن کا قانون ہے یہ مکمل نہیں ہو پا رہا. پاکستان مسلم لیگ نون کس قسم کی اصلاحات لانا چاہتی ہے یا کیا کچھ تبدیل کرنا چاہتی ہے، اسے سامنے لانا ہوگا. لیٹس ٹیک اے بریک، بات کریں گے JUI سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی جتنی بھی معصوم انداز میں ہم سے بات کر لے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ گڑ میں وہ زہر ہے جو ہمارے قتل عام کے لیے کیا جا رہا ہے. آج بہت ساری باتیں مولانا صاحب نے کہیں جو میں نے ابتدا میں بھی کہیں، اسی پر بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب JUI سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سینیٹر صاحب، لاسٹ ویک آپ سے جب بات ہوئی تھی آپ نے یہی کہا تھا کہ ہمیں مستقل دھوکہ دیا جا رہا ہے. جو کچھ ہوا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے وہ سب کے سامنے ہے. یہ فرمائیے گا کہ آج جب مولانا صاحب نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ رجسٹریشن ہو لیکن حکومت نہیں چاہتی ہمیں رجسٹر کرنا، ہم بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں، یہ معاملہ ہے کیا؟ آخر قانون سازی کے بعد بھی ظاہر ہے کہ صدر مملکت نے اس پر دستخط نہیں کیے، تو کیا حکومت رجسٹر نہیں کرنا چاہتی؟ اس ملک میں آپ بھی جانتی ہیں کہ ہزاروں مدرسے ہیں، شاید ممکن ہے کہ ہزاروں کی جو ہے نا شاید لاکھ 1.5 لاکھ کے نزدیک ہو سکتے ہیں، اور اس میں ہر مسلک کے ہر مکتبہ فکر کے مدرسے. ہم ایک نیٹ میں آنا چاہتے ہیں، قانون کے دائرے میں آنا چاہتے ہیں. آج تک ہم کام کر رہے ہیں، پاکستان کو بنے ہوئے عرصہ دراز گزر گیا، 9/11 کو بھی عرصہ دراز گزر گیا، اور اس میں جو ہے نا اس کے بعد سے جو ہے ہم کسی قانون کے تحت آپریٹ نہیں ہوتے. ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قانون کے دائرے میں آتے ہیں، ہمیں قانون کے دائرے میں لایا جائے. ہماری آمدن کا پتہ ہونا چاہیے، ہمارے اخراجات کا پتہ ہونا چاہیے، کہاں پہ وہ ہم اخراجات کرتے ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے، کہاں سے وہ آمدن آتی ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. حکومت کو شاید اس پہ بھی اعتراض. ہم نے خود اپنے طور پہ جو ہے جب 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی PDM کی، تو اس وقت بھی جو ہے نا ہم نے یہ اٹیمپٹ کی، اس وقت بھی جو ہے اس کو ناکام بنایا گیا. آج بھی جو ہے دونوں ایوانوں نے قانون منظور کر لیا گیا، اور جب منظور ہو گیا تو جب صدر کے پاس پہلی دفعہ گیا صدر نے ایک اعتراض لگایا
اور وہ اعتراض جو ہے وہ ایک کلمی قسم کا تھا جس کو جو ہے قلم سے جو ہے وہ درست کیا جا سکتا تھا. اسپیکر صاحب نے وہ اعتراض درست کر کے دوبارہ بھجوایا. ٹھیک. ہم یقیناً اس کا پیچھا کر رہے تھے اور ہم نے اسپیکر صاحب کو جو ہے اس بات پہ کہا کہ اس کو معاملے کو حل کریے اور انہوں نے حل کر کے بھجوا دیا. دین اس کے بعد پھر پڑھا رہا. پھر اس کے بعد بلاول آئے ہیں ہمارے پاس, مولانا صاحب کے پاس بلاول آئے ہیں اور انہوں نے پھر یہ یقین دہانی کرائی. انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم نے ووٹ دیا. اس سے پہلے مولانا نے یقین بہت ایفرٹس کیے ہیں, سب کو فون کیے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے. صحیح. آپ اپنا کام کروا لیا اور اس کے بعد ہمیں جو ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. کلیم اللہ سمیع اللہ کو پاس دیتا ہے, سمیع اللہ کلیم اللہ کو پاس دیتا ہے, اور اس کے بعد پھر بال جو ہے نا وہ گول پوسٹ میں نہیں جاتی ہے, وہ کہیں اور باہر پھینک دی جاتی ہے. تو پھر بلاول آئے. بلاول صاحب جب آئے ہیں تو بلاول صاحب نے بھی یہی کہا کہ نہیں یہ تو بل ہمارا ہے. اور بلاول کے آنے کے چند گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پھر یہ خبر لیک کی گئی کہ صدر صاحب نے اس کو واپس ریٹرن کر دیا ہے سرجن آبزرویشنز لگا کے. اور ساتھ یہ بھی خبر میں کہا گیا کہ آپ تو بلاول بھی کچھ نہیں کر سکیں. تو ہاں تو یہ بڑی مطلب عجیب سی بات ہے. پھر اس کے بعد مختلف کارنرز انوالو ہو گئے. پاکستان مسلم لیگ نون بھی انوالو ہوئی, یہ خود بھی پیپلز پارٹی کا مرتضیٰ وہاب صاحب کا میں رابطے میں رہا ہوں ان سے, انہوں نے فون کیے ایک آدھ دفعہ. پھر اس کے بعد طارق صاحب کا فون آیا تھا, مختلف اس پہ آپشنز پہ اور لوگ بھی انوالو ہوئے. اور پھر اس کے بعد جب وہیں پہ معاملہ کھڑا ہے. اور اس میں بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ صدر 10 دن تک معاملے کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور 20 میل میں آبجیکشنز نہیں لگا کرتے. اب دیکھیے 26 امینڈمنٹ جس دن پاس ہوئی تھی اس کے اگلے دن اس کے ساتھ یہ پاس ہوا تھا, اور اس کے اگلے دن جو ہے نا انہوں نے سیلیبریٹ کرنا تھا, ناشتے کا بندوبست کیا ہوا. اور اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے کوئی کہوا چائے بھی نہیں پلائی ہے, بلکہ اس کو جو ہے نا وہ انہوں نے ایک ڈسٹ بن میں ڈال دیا اور پھر ہمیں کہا کہ جی ابھی جوائنٹ سیٹنگ میں لے جائیں, اب اس طرح سے کر لیں اور اس میں تبدیلی کر لیتے ہیں. اب اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ کرنا شروع کر. اچھا, اب دیکھیں دو چیزیں ہیں جو آپ نے اپنی بات کی, قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی سینیٹر صاحب. یہ کلیم اللہ اور سمیع اللہ کے بیچ میں جو بار بار پاسز ہیں اور گول پوسٹ میں نہیں جا رہے, وہ گول پوسٹ میں نہ جانے کی وجہ اصلی میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر پاکستان ہے یا کوئی اور ہے؟ دیکھیے یہ بہتر طور پہ وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ صدر پاکستان نے کیا, تو اس وقت صدر پاکستان نے نہیں ہے نا. تو صدر پاکستان جب نہ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ سارے جو ہے نا گو کہ وہ ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں, مگر الزام تو سارا ان پہ ہی بظاہر جاتا ہے. مگر ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں. کوئی صدر پاکستان آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں اتنا بااختیار نہیں ہوا کرتا. اب کس نے ان سے اعتراضات لگوائے ہیں اور 20 میل میں کیسے ہو گئے ہیں. اعتراض جو ہے نا وہ صرف ایک دفعہ لگا کرتا ہے, آپ 100 اعتراض لگا لیجیے, اس کو جو ہے نا آنسر کرنا ضروری ہو جائے گا. جب ایک اعتراض لگا کے آپ نے بھجوا دیا اور اس کو ریموو کر دیا, پھر آپ دوسرا اعتراض نہیں لگا سکتے. یہی سیٹلڈ لا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ایک عجیب سا جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ تماشا کیا جاتا. آپ کو کیا خدشات ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ شاید جو ہے نا اشتعال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں یہ جو ہے نا یہ سمجھ رہا ہوں. دیکھیے اس سے پہلے بھی مدرسے چل رہے تھے, اس سے بعد بھی چلتے جائیں گے. 1857 کی جنگ آزادی سے یہ شروع ہوا تھا مدرسوں کا عمل, آج تک الحمدللہ یہ پورے ملک میں قائم ہے. اور صرف یہ نہیں کہ کسی ایک مکتبہ فکر کا, تمام کے تمام مکتبہ فکر کے مدرسے ہیں اور وہ اپنے اپنے طور پہ تعلیم دیتے ہیں. اچھا. اور اس میں کوئی ایسا پرابلم, کبھی ایسی رکاوٹ جو ہے نا ہندوستان پاکستان میں کبھی نہیں آئی ہے. ہندوستان نے بھی شاید نہیں کبھی کی ہے, مگر پاکستان نے شروع کر دی ہے اسلام کے نام پہ اور امن کے نام پہ. تو سینٹر صاحب ایک اور بات جو آج مولانا صاحب نے کہی, وہ اصلاحات کے حوالے سے کہی کہ اصلاحات ہم پر زبردستی اپنی مرضی کے وہ تھوپے جا رہے ہیں, یعنی اس کی کوشش کی جا رہی ہے. کس قسم کے اصلاحات کیے جا رہے ہیں اور اس سے آپ لوگوں کے کیا خدشات ہیں؟ دیکھیے جو اصلاحات جو میں بظاہر سمجھ پایا ہوں, کیونکہ میں پچھلے اس میں جو ہے نا جب اس کو ہم نے اس قانون کو منظور کرانے کی کوشش کی تھی, اس وقت بھی اس کو ایک ریٹائر صاحب جو ہیں, میں اب نہیں کہوں گا کہ وہ صاحب کون ہے, تو
وہ جو ہے نا وہ ایک انہوں نے ایک بنا لیا ہوا ہے ادارہ کوئی تعلیم کے عنوان سے، اور وہ اس میں جو ہے نا سیکریٹریٹ میں ان کو دفتر بھی مہیا کر دیا گیا ہے بہت عرصے سے، اور وہ جو ہے نا وہ ایک پیرالل جو ہے نا یہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو شاید ان کو بھی پسند نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا بین الاقوامی دنیا سے اس کا معاملہ جوڑ لیتے ہیں کہ جی ان کو پسند نہیں ہے، اس لیے وہ ان ریٹائرڈ صاحب کے نیچے جو ہے نا وہ سارے معاملات کو مدرسوں کو اپنے نیٹ میں لانے کے خواہش مند ہے کہ مطلب مدرسے جو ہے اب ان کو وہ کنٹرول کریں گے ریٹائرڈ صاحب۔ تو یہ وفاق المدارس نہیں بلکہ جو ریٹائرڈ صاحب کے نیچے اتھارٹی بنائی گئی ہے وہاں یہ رجسٹر ہوں گے؟ وہ کرنا چاہتے ہیں، خواہش ان کی یہ ہے کہ سارا کچھ جو ہے نا وہ میرے اندر ہو اور سارے میرے کنٹرول ہو۔ میری پچھلی دفعہ کی بھی جو ایکسرسائز تھی سال 1.5 سال 2 سال پہلے، اس کا بھی نتیجہ میں نے یہی نکالا تھا کہ یہ صاحب جو ہے اپنے دائرہ اختیار میں ہر چیز کو رکھنا چاہتے ہیں۔ اب بھی یہ ہے کہ باوجود یہ کہ پارلیمان نے دونوں ایوانوں نے منظور کر لیا، مگر پھر ایک اعتراض کم از کم وہی ہے جو میری ان کے ساتھ کنورسیشن کے نتیجے میں جو ہے نا میں سمجھ پایا تھا۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات میں اس قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی، نہ ہی حکومت سے جو شہباز شریف صاحب سے رابطہ ہوا کہ کھل کر آئیں سامنے کہ کیا چاہتے کیا ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے ابھی تک؟ نہیں، وہ سمپل طارق صاحب سے جب بات ہوئی ہے میں نے ان کو کہا کہ میں نہ کنسیڈ کرتا ہوں نہ میں اون کروں گا، اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنا جوائنٹ سیٹنگ میں لے جانا چاہتے ہیں آپ اپنے طور پہ کہیے، میں نہ کنسیڈ کرتا ہوں نہ میں اون کرتا ہوں۔ اس وقت بھی اس میں کوئی تبدیلی کی، کسی اعتراض کی، کسی طرح کی بات نہیں ہوئی، اور بلاول صاحب سے بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اب یہ میرا جتنا بل آپ کا ہے اتنا بل میرا ہے، اور یہ پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر ایک نئی بات جو ہے نا وہ شروع کر دی گئی، 8 اعتراضات میں جو انہوں نے لگائے ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ نیا جو ہے معاملہ شروع کر دیا گیا۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ ان مدرسوں کو اپنے نیچے لانا، اپنے دائرہ اختیار میں لانا، یہ خواہش ہے کسی کی، اور اس خواہش کو جو ہے شاید مدارس پورا نہیں ہونے دیں گی، اور اس وقت سے ڈریں کہ جب یہ ہزاروں لاکھوں مدرسے جو ہے وہ اگر نکل آئے باہر اور اس کے اگینسٹ، پھر اس کے بعد ان صاحب کا یا ان صاحبان کا شاید پھر جو ہے نا وہ پھر سٹے نہ کر پاؤں۔ تو لیکن سینٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ رجسٹریشن کا جو آج مولانا صاحب نے بھی کہا کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ رجسٹر ہو، پتہ چلے آپ کو، اور آپ نے بھی کہا کہ کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، کہاں خرچ ہو رہی ہے، تو یہ سب جو دوسرے طریقہ کار یعنی جو کہ قانون سازی کی گئی جس کو ابھی فائنالٹی کے اندر جو ہے واپس بھیج دیا گیا ہے، اس میں تو حکومت کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہوگی یا وفاق المدارس ہوگا اسی کے انڈر یہ آپریٹ کریں گے، رائٹ؟ اور یہ تمام تر چیزیں جی حکومت کا اس پہ کسی نہ کسی حد تک بھلے ڈھیلا ڈالا سا ایک کنٹرول ہو جائے گا۔ اب یہ چاہتے ہیں وہ یا تو وہ کنٹرول نہ رہے، یا اگر کنٹرول بنے تو وہ کنٹرول کسی اور کے نیچے بنے، تو یہ نیچے بننے والا عمل جو ہے نا وہ پھر نہیں ہوگا، وہ آپ لوگوں کو قبول نہیں ہوگا۔ جی نہیں۔ اچھا، آج بھی جس طرح کی بات کی مولانا صاحب نے، اور گزشتہ 2 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور لاسٹ ویک بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا کل یہ فیصلہ کر لیا جائے گا، کیونکہ مولانا غفور حیدری صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو پھر ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، تو دس از آلسو آن دا کارڈز؟ یہ بات ممکن ہے۔ درمیان میں جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی تھی مولانا صاحب سے، میں خود اس وقت نہیں تھا، میں کیا اس کے بعد ملا بھی نہیں ہوں، مجھے اس بات کا اس بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا، مگر جو میرے ساتھ یہ 2-3 میرے سامنے جو یہ باتیں ہوئی تھی، طارق صاحب کی میرے ساتھ ہوئی تھی، بلاول صاحب کی میرے سامنے ہوئی تھی، ایک آدھ اور معاملہ میرے سامنے ہوا تھا، اس کے بعد میرا خیال تھا کہ کوئی اچھا نتیجہ آ جائے گا، کوئی عقل پرویل کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ کل بھی آپ لوگوں کی پشاور کے اندر ایک کانفرنس ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کانفرنس میں اگلے لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ ممکن ہو سکتا ہے اس میں۔ اچھا سینٹر صاحب، ایک اور بات جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ابھی بھی حکومت کا حصہ نہیں ہیں، اور آئندہ بھی جو بنے گی اس کا بھی حصہ نہیں ہوں گے، بیکاز آپ لوگوں کے ظاہر تحفظات ہیں الیکشن کے مینڈیٹ کے حوالے سے۔ یہ باتیں بڑی زور پکڑ رہی ہیں، یہ کیا معاملات ہیں؟
مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو بہت زیادہ عرصہ جو ہے وہ اس شکل میں گزار پائے. ایک تو غیر مقبول حکومت، مہنگائی زیادہ، اور اس کے ساتھ مینڈیٹ کا ایشو، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے پہ اعتماد کا ایشو، اس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، ان کو اشتعال دلانا، ہر چیز کو اپنے ہاتھ کے نیچے رکھنے کی کوشش کرنا. نتیجہ اس کا کچھ بھی نکل سکتا. بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضی صاحب وقت دینے کے لیے. یہاں پر ہم ایک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو حزب اختلاف کی ایک اور جماعت تحریک انصاف، ان کے حوالے سے جو خبریں ہیں بات کرتے ہیں اس پر. ویلکم بیک. دوسری اپوزیشن جماعت یعنی تحریک انصاف، اس کے معاملات بھی آج ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی جانب سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی جو استدعا کی گئی تھی وہ بالآخر منظور کر لی گئی ہے اور اس کو سماعت کے لیے آئینی بینچ کے سامنے مقرر بھی کر لیا گیا ہے. دوسری جانب لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آج 9 مئی سے متعلق جو مقدمات تھے ان کی GIT بھی جمع کرائی گئی، اور اس میں جو ملزمان ہیں یعنی جو رہنما ہیں تحریک انصاف کے اور تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کو مجرم قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ 14 دسمبر کو جو وکلا ہیں وہ اس پر دلائل دیں گے. پھر تیسری طرف آپ جانتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کی طرف سے سول نافرمانی کا اندیا دیا گیا ہے اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے. اس سب پر بات کرنے کے لیے ان فوکس ہیں قومی اسمبلی کے ممبر، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر عمیر نیازی صاحب. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. بیرسٹر صاحب، ایک تو 9 مئی پر جو کمیشن بنانے کی درخواست تھی، اب وہ کیونکہ آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، لیکن دوسری ہی جانب جو ایک اور کمیشن کا مطالبہ کیا عمران خان صاحب کی جانب سے، اور اس میں 9 مئی بھی ہے، 26 نومبر بھی ہے، ورنہ اس مطالبے کو نہ ماننے کی صورت میں سول نافرمانی کی کال بھی دی جا سکتی ہے. تو اب یہ دونوں معاملات پیرلل چلیں گے یا پھر اس والے سے آپ لوگ دستبردار ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، جو پٹیشنز لگی ہیں، دیکھیں 9 مئی والی وہ خالی عمران خان صاحب کی پٹیشن میں نہیں ہے، اس میں بیرسٹر اعتزاز صاحب نے بھی پٹیشن داخل کی تھی. آپ کو یاد ہوگا جسٹس جواد خواجہ صاحب نے بھی داخل کی ہوئی ہے. یہ کافی ساری پٹیشن ہے جو کٹھی کلب ہوئی ہوئی ہیں. اب وہ چلیں ہیئرنگ کے لیے آئیں گی تو ایگزیکٹ پتا چلے گا کہ کورٹ اسے کس طرح سے پروو کرتی ہے، کمیشن کی طرف معاملہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا. اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمیشن کی کوئی ڈیمانڈ ایکسیپٹ ہوگی. ابھی تو سمپلی جو پٹیشنز فائل ہوئی تھی وہ تقریباً آپ دیکھیں نا 1.5 سال کے ڈیلے کے بعد آج اب اگلے ہفتے میں لگنے جا رہی ہیں. اب ان پہ کیا سماعت ہوتی ہے اور کس طرح سے ایونٹ انفولڈ ہوتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی پتا چلے گا. تو اس کا مطلب کہ یہ والی جو مطالبات ہیں جو علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے جو میسیجنگ کی گئی بانی تحریک انصاف کی، وہ اپنی جگہ ہیں، یعنی وہ مطالبات کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے کمیشن قائم کیا جائے اور جو پرزنرز ہیں ان کو ریلیز کیا جائے ورنہ سول نافرمانی کی کال ہوگی، اس پر قائم ہے. ہاں جی، وہ تو 2 مطالبات دیے ہیں اور اسی کے لحاظ سے. اور دیکھیں وہ سول نافرمانی کا بھی اس کا جو ہے نا، دیکھیں ایک آئے ہے، ابھی لیڈرشپ ملے گی. ابھی تو فرسٹ فیز میں جو سننے میں اس میں آیا ہے تو وہ تو ریمیٹنسز کا معاملہ ہے، وہ کوئی لوکلی ابھی کوئی اس چیز کا سٹارٹ کسی آسپیکٹ سے نہیں لیا گیا. تو بیرسٹر صاحب، ابھی پارٹی میں اس پر مشاورت ہوئی ہے؟ کیا پارٹی سمجھتی ہے کہ ایک احتجاج ابھی ہوا ہے، اب فوری طور پر دوسرے قسم کا احتجاج کی کال دی جائے؟ اچھا دیکھیں، ایک اگر اوورآل عمران خان صاحب کے آپ پرسپیکٹیو سے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے جو ہے نا ملک کو ایک بہت بڑے ٹکراؤ سے بچایا ہے. جو 26 نومبر کو ہوا، چلیں آپ اس کو جس طرح سے انٹرپریٹ کریں، مطلب تحریک انصاف کا ورژن آن ریکارڈ ہے کہ مطلب 12 شہادتوں کا آن ریکارڈ ہے. بعد میں بہت سارے مسنگ لوگ ہیں جن میں سے کافی ساروں کو پریزیوم ڈیڈ کیا جا رہا ہے. اور اس طرح کی صورتحال میں اگر عمران خان صاحب دوبارہ ایک کال دے دیتے کہ جی ہم نے آنا ہے، ٹھیک ہے، یہ سوگ کا پیریڈ گزر گیا، دعا ہو گئی، اس کے بعد جی چلیں، تو وہ ایک جو ہے نا بہت خون خرابے کی صورتحال بھی اختیار کر سکتی تھی کہ لوگ اشتعال میں ہیں، اس تناؤ زیادہ ہو سکتا تھا. اور عمران خان صاحب نے بڑا ہی جو ہے نا میں کہتا ہوں کرافٹسمین شپ کا مظاہرہ کیا اور ایک بیچ کا بڑا رستہ نکالا ہے. اب سمجھنے والے اگر اس کو سمجھ سکیں تو اس میں بہت سارا بہتر رستہ نکل سکتا ہے. نہیں، بہتر راستہ تو آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن جس قسم کی بات کی گئی کہ ریمیٹنسز روکنے کا کہا جائے گا اوورسیز کو، آپ سمجھتے ہیں یہ ایک بہتر راستہ ہے؟ یعنی آپ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب، لوگوں سے کہہ رہے ہیں تم اپنے گھر والوں کو پیسے نہ بھیجنا.
نہیں گھر والوں کی بات نہیں ہے، ریمیٹنسز لمٹ کرنے کی بات کی گئی اور کیوں کی گئی ہے؟ دیکھیں ایک اس وقت غیر آئینی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ایک ایسی حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور مینڈیٹ چوروں کو آپ فنڈ دے دیں کہ وہ انہی پیسوں سے آپ کے خلاف گولیاں خریدیں، اپنی عوام پہ چلائیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھیں ایک ساری چیزوں کو بیلنس کرنا ہے، اس کے پرسپیکٹو میں انہوں نے بات کی ہے، اور ابھی کیونکہ جس طرح سے پارٹی ڈیلیبریٹ کر رہی ہے، ابھی تو خان صاحب سے کوئی ملا نہیں نا، اس کے بعد کمیٹی جائے گی، اس کی موڈیلٹیز چیزیں ڈسکس ہوں گی تو اور بہتر طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو پارٹی میں ابھی اس پر مشاورت ہو رہی ہے اور بعد میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، کیونکہ دیکھیے اس وقت نہیں کرنے کا تو فیصلہ خان صاحب نے کر لیا ہے۔ دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں، کرنے کا انہوں نے کہا ہے، سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا انہوں نے اناؤنس کر دیا، کرنا کس طرح سے ہے، کس حد تک چیزیں جائیں گی وہ آئے گی۔ دیکھیں ایک اوور آل ہے، یہ سول ڈس اوبیڈینس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایک پروٹیسٹ کا ذریعہ ہے، مطلب ویسٹرن ڈیموکریسیز میں، ایون انڈیا سب کانٹیننٹ کی آپ ہسٹری اٹھا لیں، سب کانٹیننٹ میں بھی یہ چیز ہوتی رہی، جب ایک ایسی حکومت بیٹھی ہو جس کا مینڈیٹ نہ ہو، جو غاصب ہو، تو اس کے خلاف آپ نے کسی نہ کسی طرح سے تو ایجیٹیٹ کرنا ہے نا، تو یہ ایجیٹیشن کا ون آف دی میکینزم ہے۔ تو یعنی سول ڈس اوبیڈینس میں تو بہت ساری چیزیں پھر شامل ہوتی ہیں، انارکی بھی ہوتی ہے، اور آج تو حکومت آپ پر یہ کہہ رہی ہے، مختلف رہنما وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ انتشار کا ایک اور طریقہ کار نکال رہے ہیں۔ نہیں انتشار کا طریقہ کار نہیں، دیکھیں جو خون کی ہولی نون لیگ نے کھیلی ہے اس سے بڑا کوئی انتشار ہو سکتا ہے؟ وہ معاملات کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہے نا، وہ ہمیں کہیں کہ جی ہم انتشار کر رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیں اگر ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو ہم اسی وقت پکڑ لیتے تو آج یہ معاملات نہ ہوتے، اور جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کسی اور جماعت کے ساتھ ہو، اتنی شہادتیں تو کسی نے بھی نہیں دیکھی، اور خالی کس چیز کے لیے کہ سول رائٹس کی ادھر انفورسمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ عمیر نیازی صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ان فوکس ہیں بیرسٹر عمیر نیازی، پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے ممبر۔ جو موڈیلٹیز کے ذکر کا آپ نے کہا کہ وہ ظاہر ہے کہ جب آپ لوگوں کی ملاقات ہوگی لیڈرشپ کی اور اس کے حوالے سے پھر ڈیسائیڈ کریں گے اور آپ لوگ بتائیں گے، لیکن کیا یہ بھی ڈسکس ہوا ہے جو بشرا بی بی صاحبہ کی جانب سے جو بیان آیا کہ انہیں ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا، جو سرکردہ سارے رہنما تھے وہ فرار ہو گئے اور وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھیں، اس پر بات ہوئی؟ نہیں ابھی پارٹی ابھی مجھے ایگزیکٹلی کور میں ایسی چیز ڈسکس نہیں ہوئی، مگر اوور آل دیکھا جائے پرسپیکٹو میں لیڈرشپ ساتھ کھڑی رہی ہے۔ دیکھیں آپ عمر ایوب اٹھا لیں، علی امین اٹھا لیں، کون کدھر گیا؟ سارے ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ جب آپ نہتے لوگوں پہ گولیاں چلنے لگ جائیں، جب لاشیں آپ کے سامنے آ رہی ہوں، اس طرح کا ماحول ہو، جب اندھیرا ہو جائے، کسی سینس آف ڈائریکشن ہی نہ رہے، کون کس طرف جا رہا ہے، کون کدھر ہے، ٹھیک ہے، تو تب آپ نے اپنے لوگوں کو بھی تو بچانا ہے۔ تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں علی امین کیا فیصلہ کرتے؟ نہیں وہ تو آپ کی بات درست ہے، آپ اس کو بالکل ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں تو بات کر رہی ہوں عمران خان صاحب کی اہلیہ کی، جن کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا، تو نہیں اکیلا کسی نے نہیں چھوڑا، یہ ان کا پرسپیکٹو ہوگا، مگر گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ مطلب جو ہے نا لیڈران وہ ساتھ تھے، یا تو آپ کسی طرح سے ادروائز ثابت کر دیں نا، اس کا مطلب یہ لوگ ساتھ ہی تھے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی کی اس بیان سے کم از کم آپ لوگ یا جماعت جو ہے وہ اگری نہیں کرتی؟ یہ موجود تھے تھرو آؤٹ، دیکھیں وہاں سے ریسکیو علی امین نے کیا ہے، گاڑی کے ٹائر تک برسٹ ہو گئے، گاڑی کے شیشے پہ جو ہے نا آپ خود پتہ ہے کسی نے کیمیکل پھینک دیا، بلٹ پروف گاڑی تھی، شیشے سے نظر نہیں آ رہا تھا، سارے کدھر سے گئے، وہاں سے F8 گئے، F8 سے مارگلا، سارا روٹ ڈاکومنٹڈ ہے، سارے چیزیں سب کے سامنے۔ تو آج حکومت عظمیٰ بخاری صاحبہ نے تو یہ کہا ہے کہ وہ کوثر پلازا سے آگے ہی نہیں گئی تھیں، وہ جہاں جو کہہ رہی ہیں وہ غلط بیانی کر رہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں ذرا بیرسٹر صاحب، جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، کل بیرسٹر عقیل صاحب ہمارے اس پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت بھی سنجیدگی سے اس پر سوچ رہی ہے کہ کمیٹی تشکیل کرے اور پھر جو کمیٹی آپ لوگوں کی جانب سے تشکیل دی گئی ہے اس پر بات چیت ہو۔ تو کوئی انیشل ویسے بات چیت ہوئی ہے حکومت سے اس ضمن میں جو مطالبات رکھے گئے ہیں؟ دیکھیں اس کا تو بہتر بیرسٹر گوہر یا سلمان راجہ صاحب آنسر کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے کوئی کمیٹی ہے یا ان سے کوئی کسی نے جو ہے نا کانٹیکٹ کیا ہے، مگر جو اوور آل دیکھ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا، جیسا ماڈل ٹاؤن پہ جیسے سلی باقر نجفی کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا تھا اور اس کی فائنڈنگ ریکارڈ ہوئی تھی، جب تک ایک نیوٹرل کمیشن نہیں بنے گا چیزوں کا صحیح تناظر میں سامنے آ ہی نہیں سکے گا۔ یہ اب ہماری یا نون لیگ کی بات نہیں ہے، ادھر نہتے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، دیکھیں لوگوں کا خون بہا ہے اور اس چیز کا فیصلہ ہونا ہے، تو اس کو اتنا لائٹلی
चंद लोग नहीं डिसाइड कर सकते। तो बैरिस्टर साहब एक और जो एहतजाज इस वक्त इन दी ऑफिंग है आई वुड से, क्योंकि आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज भी और इससे कबल भी वो बहुत नाराज़ भी हैं। वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में उनसे वादा जो किया गया था मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, अगर वो मुकम्मल कानून नहीं बनाया गया जैसे कि बनना था तो फिर वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मैं जानना चाहती हूँ तहरीक इंसाफ मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है? देखिए ये तो ओवरऑल देखें ना, अब उनका क्या उसमें इशू है, वो तो बिलावल साहब ने भी शायद उनको इंश्योर कराया कि सदर साहब साइन करने लगे हैं, ठीक है, बिल पे। अब ये आइडिया नहीं है कि उनका किधर तक है, मगर ओवरऑल देखें चाहे सेमिनरीज हो, यूनिवर्सिटी, सेमिनरीज बेसिकली क्या है, मदारिस आपके इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं ना, कितने ज्यादा है, तो इंस्टीट्यूशंस को किसी ना किसी तरह से रेगुलेट करना है, उनके निसाब को, उनकी फंडिंग को, चीजों को। तो इस चीज पे ओवरऑल देखना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के इश्यूज है ना कि अगर आप देखें अपने सिलेबस को अनकेटर्ड फॉर छोड़ दें, कौन क्या पढ़ा रहा है, तो वो भी डेंजरस है। चीजों को बैलेंस कहीं तो करना है, कहीं ना कहीं स्टेट का रोल आता है, तो वो सारी चीजें देखने वाली हैं। अब उनकी एग्जैक्ट क्या डिमांड है वो तो मुझे नहीं आइडिया। सही। और अगर मौलाना साहब ये एहतजाज की कॉल दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फिर हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, तो क्या बिकॉज वो भी अपोजिशन की जमात है, तहरीक इंसाफ उस अपोजिशन का हिस्सा बन सकती है? देखिए उनके अपने एजेंडाज हैं, हमारे एजेंडाज अपने हैं। अब वो कोई कॉमन ग्राउंड रीच होता है ऑपोजिशन का किसी पॉइंट पे कि किस चीज पे है, तो शायद कॉमन ग्राउंड पे इकट्ठे भी हो सकते हैं। मगर अगर कोई स्पेसिफिक जिस तरह से डिमांड पे हम गए 26वीं आईनी तरमीम के लिए, तो उसमें तो वो हमारे साथ नहीं थे ना। जबकि आप लोगों की खूब गुफ्तगू रही, मुलाकातें रही, बहुत सारे बयान ऐसे थे कि हाँ हम एग्री करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है बाद में कि 26वीं आईनी तरमीम को आप लोग नहीं मानते। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ अब वक्त ख़त्म होता है। हुकूमत ने अब दो फ्रंट पर अपोजिशन को डील करना है। एक मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो डिमांड है उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा, और दूसरी जानिब बैरिस्टर साहब ये कहते हैं कि हमारी जो दूसरी मुतालबात हैं सिविल नाफरमानी के, उसकी मोडालिटीज़ डिस्कस होने हैं। ऐलान उनका लीडर कर चुका है, इसमें किसी किस्म की कोई रद्द-बदल नहीं की जाएगी। देखते हैं कि हुकूमत वाकई पीर तक वो कमेटी तश्कील करती है जो फिर बाकायदा मुज़ाकरात करेगी या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।